बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारी इस कुरान पॉडकास्ट में। कुरान पॉडकास्ट जहाँ पे हम करते हैं कुरान की बातें और कुरान से बातें, और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इमाद हुसैन, और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब। अजीज साथियों, आज की ये जो वीडियो है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और एक सेंसिटिव टॉपिक को जो है हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये एक ऐसा टॉपिक है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इससे सफर कर रहे हैं। बहुत से लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेजॉरिटी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर इस चीज को लेकर घुटते जाते हैं और किसी से बात करते नहीं है इस प्रॉब्लम को लेकर, जिससे मेरी मुराद है एंजाइटी और डिप्रेशन। हम इसके बारे में जानेंगे हमारे उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब से कि एंजाइटी और डिप्रेशन है क्या, ये होती क्यों है, और कैसे पता चले कि कोई इससे डील कर रहा है या हम खुद इससे जो है डील कर रहे हैं। और नंबर टू हम ये देखेंगे, अल्लाह कुरान में कहते हैं कि कुरान शिफा है लोगों के लिए, तो क्या हमारे लिए इसके अंदर इस बीमारी की शिफा अल्लाह ने रखी है तो क्या है वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में आने वाली है इंशाल्लाह। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर इमाद भाई फॉर सच ए गुड इंट्रोडक्शन। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे आजकल के माहौल में जहाँ पे हमें हर रोज़ एक नई चैलेंज का सामना है। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ना सिर्फ ये कि अमूमन हम सुनते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। तो आपके जो इंट्रोडक्शन है, जैसे कि उससे ज़ाहिर है हम अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से बात करेंगे कि कुरान जो अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम है वो इस चीज़ से कैसे डील करता है। वो हमें कौन सी ऐसी पिल, दवाई, मेडिसन देता है जिससे इन दो चीज़ों का इलाज मुमकिन है। तो उसको जानेंगे इस पूरी एपिसोड में इंशाल्लाह, और उसको डिस्कस करेंगे और बहुत ही एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और जो लोग सुनने वाले हैं जब वो इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह वो ये देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कैसे इससे फ़र्क पड़ता है इंशाल्लाह। तो इमाद भाई, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन है क्या चीज़। आम, किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद होना कि अब क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या होगा, ये एंग्जाइटी है। या चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, या जो मैं चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा, या जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ उस तरह से नहीं हो रहा है, ये सब एंग्जाइटी है। और जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ, उसके बाद आप ना उम्मीद हो गए, ये डिप्रेशन है। कि आपको लगता है कि आपका काम नहीं हो रहा, आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, ये डिप्रेशन है। आप समझ रहे हैं, यानी कि होपलेसनेस, नाउमीदी, और क्या होगा की फिक्र, और कुछ नहीं होगा का आइडिया कि कुछ नहीं होने वाला, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, हमारा काम नहीं चल सकता, या मैं इस मुश्किल परेशानी जिसमें उससे नहीं निकल सकता। इस सब का मजमुआ एक सिचुएशन इख्तियार कर लेता है जिसको हम कहते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन। और अमूमन ये हालत हर किस्म के इंसानों पर आती है। इस हालत की वजह से, इसकी वजह से ये मोड ऐसा है जिससे इंसान का रवैया ये तय करता है कि उसको सामने वाले से कैसे बात करनी है। इस रवैये की वजह से वो सामने वाले से अच्छे होकर, बुरे होकर, प्यार से, गुस्से से बात करता है। अगर वो डिप्रेशन का शिकार है तो हो सकता है बात ही ना करे, एंग्जाइटी में है ज़्यादा तो हो सकता है चिड़चिड़ेपन से बात करे। और ये एक अहम मौजू है, हर किस्म की, हर एज के लोगों में होता है। यंगस्टर्स में ज़्यादा होता है, मिडिल एज में भी होता है, बुज़ुर्गों में ज़रा थोड़ा कम होता है। उसकी वजह यह है कि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि कितनी
आपने टेंशन लेनी है और कितनी नहीं लेनी। यंगस्टर्स ज़रा चूँकि एक्सपीरियंस नहीं होते, वो बौखलाते हैं ज़्यादा जल्दी, और मिडिल एज के ऊपर चूँकि बोझ ज़्यादा होता है, उसके पास बर्डन ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा चीज़ों को कैरी करना होता है, तो वो ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाता है। तो इमाद भाई, ये तो है डेफिनेशन। आप अपने सवालात करिए, फिर इंशाल्लाह हम उसको आगे गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर हारून भाई, बड़े ही आसान अल्फाज में आपने हमको बताया कि एंजाइटी और डिप्रेशन है क्या, और क्या ख्यालात हमको आते हैं जब हम ये जो है बीमारी से उसको फेस करते हैं या ये मसला हमारे साथ चलता है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आज की जो जनरेशन है, ये भागदौड़ वाली जिंदगी, उसमें स्कूल के ग्रेड्स की भी चक्कर है, जॉब कर रहे हैं तो फिर जो है उसमें काम के जो गोल्स है हमारे, जो टारगेट्स है, डेडलाइंस है, उसको कंप्लीट करने की जो है एंजाइटी है। तो क्या ये एंजाइटी और डिप्रेशन ये आज के इस जनरेशन का मसला है, या ये उन लोगों के साथ भी रहा जो अल्लाह ताला के चुनिंदा बंदे थे? क्योंकि हमारे लिए रोल मॉडल वही है। हम अपने आमाल जो सही करेंगे, हमारी जो एक्टिविटी होगी, हमारे लिए जो रोल मॉडल है, वो अल्लाह के चुनिंदे बंदे हैं, जो कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। तो क्या उनके टाइम पे इतना ही भाग-दौड़ थी, या इतनी ही हेक्टिक भरी जो है ज़िंदगी थी कि वो लोग भी जो है इस मसले को फेस करते थे? थोड़ा-सा इसको जो है आप जोड़ने की कोशिश करें, ताकि हमको समझ में आए कि वो जैसा डील कर रहे हैं, हम भी वैसे डील कर सकते हैं क्या? जी इमाद भाई, बिल्कुल। अब इस पे देखिए, तमाम अंबिया और वो लोग जो हक के साथ खड़े रहे, वो एक तरह से कभी ना कभी इस मरहले से गुजरे कि जब एक लम्हा ऐसा, एक वक्त ऐसा आया जहाँ पे उनके ऊपर भी, या उनको भी ऐसा लगा कि शायद कुछ हो नहीं रहा है, कोई तब्दीली नहीं आ रही है, और हम मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एब्सोल्युटली, और इसी के हवाले से जो आज का हमारा जो मौजू है, उसमें जो हमने सूरह डिस्कस करनी है, अगर आप देखेंगे सूरह मुल्क, कुरान की सूरह जो है 67 है, और ये सूरह एक ऐसे वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल की थी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब के ऊपर इंतहाई शदीद किस्म के प्रेशर मक्का के मुशरिकीन की तरफ से डाला जा रहा था, और मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको तंग किया जा रहा था, उनकी दावत और उनके पैगाम को रोका जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने से बिल्कुल थोड़ा पहले ये सूरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखी थी, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो ये कि उस वक्त मुसलमानों के दिलों को मजबूत करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए, उनका ईमान मजबूत करने के लिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, देखिए, इसको स्टार्ट कैसे किया, स्टेटमेंट से। और वो स्टेटमेंट क्या थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, पाक है वो ज़ात कि जिसके हाथ में है क्या चीज़, बादशाही। पाक है वो ज़ात जो क्या है, शहंशाह, किंग ऑफ द किंग्स। आप समझ रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तारीफ के बाद बता रहे हैं अपनी क्वालिटी कि वो हैं कौन। अब आप सिचुएशन देखिए कि मक्के में मुसलमान हैं, और उनके ऊपर रोज़ कुछ ना कुछ जुल्म और जबर हो रहा है, वो परेशान हैं, और वो इस हालत में है कि अब क्या होगा, एंग्जाइटी। और वो इस हालत में है कि क्या ये हम पर कुफार ऐसे ही जुल्म करते रहेंगे। अ सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन, नॉट डिप्रेशन, बिकॉज उनके ईमान का जो जज्बा था, जो लेवल था, वो इतना ज़्यादा था कि उसको आम आदमी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। एक आम आदमी, हमारे जैसा आदमी, उस लेवल पे नहीं हो सकता है। हम बहुत कमज़ोर हैं इमाद भाई। उनका जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम वो अल्फाज और वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते।
لیکن ہم مثال کے طور پہ لے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے اور پہلے سے مضبوط ایمان کو اور بڑھانے کے لیے اس سورہ کو بھیجا. اور انٹروڈکشن کہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، جو کہ کیا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اسی کے پاس کنٹرول ہے کس چیز کا. قدیر مینس قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، کنٹرول رکھنے والا. کل شے، ایوری تھنگ. ایک جملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل کو تسلی دے رہے. یہ قرآنک سلیوشن آپ بتا رہے ہیں ہم کو. ہاں بالکل 100%. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تم میرے دین میں آئے ہو، تم آ گئے ہو، کیوں کنٹرول تو میرا ہے ہر چیز پہ، تو تم فکر کس چیز کی ہے؟ What are you worried about؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سنا رہے ہیں کس کو؟ اصحاب کو. وہ لوگ جو مسلمان ابھی ہوئے ہیں، کچھ عرصہ پہلے ہوئے ہیں، ہو چکے ہیں، اور اس سارے ظلم و ستم سے گزر رہے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک. ڈپریشن میں مت جاؤ، کسی انگزائٹی میں مت جاؤ، کیونکہ تمہیں اور تمہارے آس پاس کے لوگوں کو کنٹرول کرنے والا، ان پہ حکومت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دوسری سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. وہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اپنا انٹروڈکشن چل رہا ہے ان کا. کیوں؟ تاکہ ہم اسٹرینتھن ہو، ہمیں پتا ہو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ پریشانی میں جاتے کسی کے پاس، آپ جا کے بولتے کسی ایم پی کو، ایم این اے کو، وٹ ایور جو بھی ہے، کسی پرائم منسٹر کو کہ بھائی میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے، ٹینشن ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یا تم ٹھیک جگہ آ گئے، ٹینشن مت لو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرا یہ چلتا ہے، میرا وہ چلتا ہے، فلاں میرے انڈر ہے، یہ میرے انڈر ہے، میں وہ ٹینشن لینے کا نہیں، دینے کا ہے. تم صحیح جگہ آ گئے ہو. کیا کرتے ہیں نا دنیاوی معاملات میں بھی سب سے پہلے انٹروڈکشن ہی ہوتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم صحیح جگہ کھڑے ہوئے ہو، تمہیں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں کنٹرول کرنے والا ہوں ان سب چیزوں کو، اور میں نے ہی موت اور زندگی بنائی. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میری ایگزام سے اس کا کیا تعلق، میری انکریمنٹ پھنسا ہوا ہے اس کا کیا تعلق، ہمارے چینل کی مونیٹائزیشن نہیں ہو رہی اس کا کیا تعلق، فار ایگزامپل. لیکن ہم تو اللہ کے ساتھ کھڑے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم اچھا کام کرو، باقی کام میرا ہے. کیوں؟ خلق الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کیا کہہ رہے کہ میں نے زندگی اور موت بنائی ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ میں دیکھ سکوں تم میں سے اچھے کام کرنے والا کون ہے. ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے. تم یہ کر کے لے آؤ، میں تم کو یہ کر کے دیتا. تو عماد بھائی کیا ڈپریشن، کیا انگزائٹی، جب آپ اپنا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑتے ہو، اس سورہ کو پڑھتے ہو، اس کو سمجھتے ہو، اس کو دیکھتے ہو، تو آپ مجھ کو بتاؤ کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کسی کے لیے میٹر ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے نا. تو آپ کا جو سوال تھا
انبیاء کے حوالے سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تقویت دینے کے لیے اس سورہ کو بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سنائیے تاکہ ان کے دل مضبوط۔ اسی سورہ کو ہم تھوڑا سا اور آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب تک آپ کی بات کیا سمجھ میں آئی اور کوئی سوال؟ جی، اور میں بڑا بڑا بیوٹیفل جو ہے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا۔ میں تو جو ہے اس کی بیوٹی کو دیکھ کر حیرت میں پڑا ہوا ہوں کہ کتنا پیارا ہمارا خدا ہے کہ ہم کو پیدا کرنے کے بعد، تخلیق کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم کن کن چیزوں کو جو ہے فیس کر رہے ہیں، اور اوپنلی اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں، اس کا سولوشن بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بڑی خوبصورتی سے جو ہے آپ نے سورہ ملک کا ہم کو کیپسول جو ہے دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بار بار اس کی قدرت کو اور اس کی بادشاہت کو اور اس کے جو انٹروڈکشن اللہ نے دیا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے، کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس پر ریلائی کرنے، توکل کرنے، بھروسہ کرنے، یقین کرنے کی توفیق دے۔ ہر میں اس میں تھوڑا سا آپ ہم کو یہ بتائیے گا عوام کے لیے کہ کیا سٹیپس ہم فالو کریں جس سے ہم جو ہے اب ڈے ٹو ڈے چیلنجز جو ہم فیس کر رہے ہیں، ہر دن ہماری جو اینزائٹی ہے، ہر دن کا ہمارا جو ڈپریشن ہے، یہ کیسے جو ہے ڈیزالو ہوتا جائے، کیونکہ ہم پریکٹس کرتے رہیں گے، روٹین میں آتے جائیں گی چیزیں، تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دم سے یہ بیماری ختم ہوگی۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہم کو لینے پڑیں گے۔ تو اس تعلق سے اگر آپ کچھ جو ہے ہم کو نصیحت کرنی چاہیں تو بڑا فائدہ ہوگا لوگوں کا انشاءاللہ۔ اس کی مثال ایسی ہی، مات بھائی، دنیا میں جو بارش ہوتی ہے اس کا 80% سمندر پہ ہوتی ہے جہاں پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایک ٹری اپنے فروٹس نکالتا ہے اس کا 90% اس میں سے جو سیڈز نکلتے ہیں وہ گرو نہیں ہوتے۔ یعنی کہ کتنی ہی بیش بہا چیزیں ایسی ہیں جن کی جو ایفرٹ ہوتی ہے اس کا 10-15% ہی فروٹفل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ باقی کا ویسٹ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس ایک پرٹیکولر آبجیکٹ کے حساب سے ویسٹ جاتا ہو، بٹ وہ اس کا کوئی اور مصرف ہوتا ہے۔ اگر ٹری کا ایک سیڈ ہے تو ٹری یہ چاہتا ہے کہ اس سے دوسرا ٹری پیدا ہو، لیکن 95% سیڈ سے دوسرا ٹری نہیں بن پاتا، وہ ویسٹ ہوتا ہے اس ٹری کے لیے۔ لیکن وہ ان دیٹ سینس ویسٹ نہیں ہے کہ اس کو دوسرے چرند پرند کھا جاتے ہیں، تو ان کے کام آتا ہے۔ بٹ ٹری کا اپنا مصرف جو ہے، اس کی ریپروڈکشن وہ نہیں ہوتی۔ سیم تھنگ، ہماری بہت ساری ایفرٹس جو ہیں، جو چیزیں ہم زندگی میں روزمرہ میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری فروٹفل نہیں ہوتی، اور ان کے ناکام ہونے کی بھی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ناکام ہو گئے، لیکن اس سے کسی اور چیز کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے جو ہمیں شاید نہیں سمجھ میں آتا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم کو ایسے سمجھنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ افریقہ کے ڈیزرٹ میں جب بہت تیز آندھی آتی ہے تو ٹوسٹرز بنتے ہیں، بگولا بنتا ہے۔ اس ڈیزرٹ کی جو سینڈ ہے، جو ریت ہے، وہ اتنی اوپر جاتی ہے کہ اوپر آسمان میں ہمارے پاس ایک جیٹ سٹریم ہوتی ہے، ہوا کا ایک دباؤ ہوتا ہے، اس کو جیٹ سٹریم کہتے ہیں۔ وہ ریت اوپر اتنی جانے کے بعد اس کا پارٹ بن جاتی ہے، اور وہ پورا ایک سمندر کراس کرتی ہے افریقہ سے، اور وہ ریت اڑتی ہوئی کہاں آتی ہے عماد بھائی؟ برازیل۔ جی، آپ میپ پہ دیکھیں گے، آپ کہیں گے یہ کیا ہے، 6,000-8,000 مائلز افریقہ کہاں، برازیل ہاں کہاں؟ جی، افریقہ کی آندھی برازیل میں آ کے گرتی ہے،
Can you believe it? اس ریت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ میٹرز مٹیریلز رکھے ہیں، کچھ منرلز رکھے ہیں، جس کی وجہ سے برازیل کا جو جنگل ہے وہ اتنا گھنا ہے، اس کو آٹومیٹک فرٹیلائزر کھاد مل رہی ہے۔ اللہ کی حکمت کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کی حکمت ہے۔ اب اس آندھی کا نقصان دیکھیں، وہاں کے لوگوں کو آندھی کا نقصان ہے، لیکن اس کا فائدہ کہاں ہو رہا ہے؟ 10,000 میل دور اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ کین یو بلیو اٹ ان آدمی؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، آپ سمجھ رہے نا؟ تو اسی طرح سے جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ میرا کام کچھ ہو نہیں پا رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈڈ وی پٹ دا رائٹ ایفرٹس؟ کیا ہم نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ اگر ہم نے چھوڑی ہے تو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری۔ ڈڈ وی پٹ دا رائٹ ایفرٹس؟ ڈڈ دا انصاف ٹو دا جاب؟ آپ سمجھ رہے نا؟ ایمانداری سے انٹینشن کے ساتھ کیا ہم نے پورا کام کیا ہے؟ اگر ہم نے کیا ہے اور پھر وہ رزلٹ نہیں آ رہا جو آپ چاہ رہے ہیں، وہ آپ کی گریڈز نہیں آ رہے ایز اے اسٹوڈنٹ، شادی آپ کرنا چاہ رہے ہو، آپ جو بھی لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کی تمام خواہشات پورے کر رہے ہیں، اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اس کے کام بھی کر کے دے رہے ہیں، ان کے گھر والوں کے کام بھی کر کے دے رہے ہیں، پھر بھی نہیں ہو رہا، تو آپ کو کیا سوچنا ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہے؟ اللہ وانٹ سم تھنگ ایلس فرام یو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کرنے سے پہلے ایک پراپرٹی خریدنے کے لیے ہم نے بہت ہی اچھی ایک آفر دی، اور وہ پراپرٹی بہت اچھی تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم نے آنیسٹی کے ساتھ اس میں ایک بہت اچھی آفر دی، لیکن کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ ڈیل نہیں ہو سکی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہمیں اپرچونٹی ملی مائیگریٹ کرنے۔ اگر وہ ڈیل ہو جاتی، جو کہ اس وقت لگتا تھا کہ بہت ضروری ہے، تو شاید ہم وہ مائیگریشن والی اپرچونٹی نہ لے پاتے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو میں بھی دہلی کے لوگ، یہ بچے، یہ بزرگ جو بھی ہیں جو اس چیز سے گزرتے ہیں، ان کے لیے سب سے اچھی بات یہ سوچنے کی کہ اگر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اور انہوں نے پوری اچھی اپنی ایفرٹ ڈالی ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی بہتری ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ تو ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم اپنا بیسٹ ایفرٹ دیں۔ احسن عملہ جو آپ نے کوٹ کیا تھا آیت، ہم اپنے بیسٹ ایفرٹس لگائیں، پھر بھی اگر کوئی چیز فلفل نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ کی حکمت پہ چھوڑ دیں کہ شاید اس کے اندر اللہ کی کچھ حکمت یا مسئلہ ہو گئی۔ بہت بہترین گائیڈ کیا ہوں گے آپ نے۔ اس کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی دعا بھی ہے؟ کیونکہ لوگ اکثر جو ہے چاہتے ہیں کہ ہم کچھ دعا وغیرہ بھی پڑھیں تاکہ جو بے چینی ہے دل کی وہ جو ہے ختم ہو سکے، تو کیا قرآن اس کے لیے بھی کوئی سولوشن دیتا ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن آپ کا دل مضبوط کرتا ہے، ایمان مضبوط کرتا ہے۔ دیکھیے سورہ ملک کو ہی دیکھ لیجیے آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کہنے کے بعد آپ کی توجہ دلاتے ہیں اس بات پہ کہ آئیے دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے مخاطب ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپ کے لیے کیا کیا۔ میں نے یہ آسمان بنایا اور اس آسمان کو سجایا، اور اس آسمان پہ میں نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ شیاطین نیچے نہ آ سکے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے میں نے پورا ایک سسٹم بنایا۔ اس پہ ہماری ایک پوری الگ سے سیریز ہے جس پہ ہم نے پورا ایسٹرائڈ بیلٹس کی اور وہ شیاطین کی بات کی ہے۔ لیکن یہ مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کس لیے دے رہے ہیں؟ یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بھیا میں نے آپ کی پروٹیکشن کر رکھی ہے، آپ کی پروٹیکشن جہاں ضروری ہے وہاں میں نے پورا اپنا سسٹم لگا رکھا ہے، جو چیزیں ہونی چاہیے وہ لگی ہوئی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ میں نے اپنا سسٹم لگایا ہوا ہے، لیکن اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے پیغام کو رد کرتے ہیں، جو اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، اور ان کی انگزائٹی اور بڑھ جاتی ہے، اور ان کی اور ہوپلیسنس اور بڑھتی ہے۔
تو پوری سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ فتوکل علی اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کریے، اس کو اپنا ایک ریسورس، اس کو مانیے، اس کو سمجھیے کہ وہی قادر مطلق ہے. ہی ہولڈس دی پاور ٹو چینج یور ڈیسٹینی. تو عماد بھائی، دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں مختلف دعائیں بتائی ہیں، لیکن ان دعاؤں کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے. اور وہ کیا ہے عماد بھائی؟ وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں. حضرت موسیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، وادی مقدس طوا. کیا کہتے ہیں اللہ ان کو کہ موسیٰ تم کیا کرو، تم نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وخفف الصلاۃ لذکری. انسان لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے. کیا کرو؟ مجھے یاد کرنے کے لیے تو تسبیحات نہیں کرو، وہ بھی کرو، بٹ اس سے پہلے اقیم الصلاۃ. نماز کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ تمام کی تمام جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کی امت کے لیے تھی ہے. اب سمجھ رہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کا طریقہ ہے. ہم اس پہ بات کر چکے ہیں پہلے. سلو، سلی، صلاح، جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ سل کے معنی کیا ہے؟ کنیکٹ، جوڑنا. اتصالات، یو اے ای میں جو ہے کمپنی، اتصالات، کنیکشن. اور سمجھ رہے ہیں، اسی کو ہم ورڈ کو جب اقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں تو اسٹیبلشنگ دا کنیکشن، اس کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے کہ آپ کو کھڑے ہو کے قیام، رکوع، سجود اور تشہد، چار کام کریں. اقیم الصلاۃ، اسٹیبلشنگ دا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہی دعا ہے. اس جہاں پہ آپ کھٹ ہو کے once your connection is established، آپ مانگیں اپنی انگزائٹی دور کرنے کے لیے، اپنی آپ جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ڈپریشن دور کرنے کے لیے دعا مانگیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کسی خاص ورڈز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کسی خاص ورڈز کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. کیا اس کو صرف عربی آتی ہے؟ کیا اس کو صرف پنجابی، ہندی، تیلگو، انگلش آتی ہے؟ He is the creator. جیسے پکارو وہ سنے گا. ایگزیکٹلی. وہی مطلب اللہ کہتا ہے کہ چرند اور پرند بھی میری جو ہے وہ تسبیح بیان کر. ان کو عربی آتی کیا؟ نہیں. پھر کیسے کرتے؟ وہ اپنی زبان میں کر رہے ہیں. اللہ کے دیے ہوئی چیز کے اوپر شکر کرنا سب سے بڑی تسبیح. شکر آپ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی آپ دیکھیں کسی پرندے کو جو کھانے کے لیے نکل رہا ہو صبح، ہمارے گھر میں بلی ہے، صبح وہ کس طرح سے ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتی ہے کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا میرا. دعا آپ کی زبان، دعا آپ کی کس سے مانگی گی. جی ہم بھی آپ بتا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بلایا تو پھر نماز کے بارے میں کہا، اور کہا کہ میری یاد کے لیے تم نماز پڑھو. تو ہمارے لیے جو میں پوچھ رہا تھا کہ دعا کیا ہے، تو کیا وہ دعا یہی ہے کہ ہم نماز کے تھرو ہی اللہ سے کلوز ہوتے جائیں؟ بالکل، بے شک، بے شک. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنا
اس کو اپنے ہر کام ہر چیز میں اس کا ذکر کرنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جی 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 اور اس کی چیزوں کا شکر کرنا، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی اس سے مانگتے رہے، یا اللہ میرا یہ کام، یا اللہ میری یہ چیز، یا اللہ مجھے میری یہ مدد، یا اللہ میرے دوستوں کی، میرے بھائیوں کی، میرے بزرگوں کی، ہر دعا، یہ دس واٹ اٹ از۔ لیکن سب سے پہلے جو کام اللہ نے کہا ہے کرنے کا وہ کرنا ہے نا۔ جیسے اللہ نے کہا کہ میں طاقتور ہوں، میرے کنٹرول میں ہر چیز ہے، اور میں نے لیکن زندگی اور موت اس لیے بنا دی تاکہ میں تم کو چیک کر سکوں۔ تم ٹیسٹ پاس کرو گے تو تمہارے کام بھی ہو جائیں گے، اگلے نیکسٹ گریڈ میں جاؤ گے نا۔ ٹیسٹ پاس نہیں کرو گے تو نیکسٹ گریڈ میں نہیں جاؤ۔ تو اس کے اندر ایک کام جو ہے وہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنا انتہائی شدید ضروری ہے۔ You can't ignore it because this is the way to connect to اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ کہیں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، اب جو وظیفہ اللہ نے بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ وظیفہ بتا رہے ہیں آپ کو، آپ سمجھ لیں نا۔ اب وہ کسی نے کہا کہ آپ میٹر کے اوپر زم لکھ دیں تو بجلی آتی رہے گی۔ زم کا مطلب ہوتا ہے رک جا، ٹھہر جا۔ وہ بجلی کا میٹر بند ہو جائے گا بھائی، بجلی آئے گی، زم رک جائے۔ تو اگر اس کے علاوہ بجلی آ رہی ہے آپ کے پاس تو اس کا مطلب وہ میٹر کو بائی پاس کر کے آ رہی ہے، جو کہ چوری ہے۔ تم چوری بتا رہے ہو، سوچنے والی بات ہے یار۔ آپ کہہ رہے ہو میٹر کو زم رک جا، میٹر رک گیا تو بجلی کیسے آئے گی؟ اس کا مطلب بجلی بائی پاس کر کے آ رہی ہے میٹر کو، تو میٹر کو بائی پاس تو چوری ہو گئی نا بھائی۔ کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، جو کام اللہ نے کہا ہے، جو وظیفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہی وظیفہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس سے دعا کرنی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی قدیر نہیں ہے، اور کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہو۔ یہ کہتا ہے نا کہ میں جو ہوں، میں علی کل شیء قدیر تو ہوں، بٹ آئی ہیو گیون شویا قدرت ٹو مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زی، اور مے بی جو لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو میں اور تھوڑی قدرت دے دیتا ہوں اپنی۔ کہاں کہا اس نے؟ بتاؤ قرآن میں کہاں کہا ہے اس نے؟ یہاں تک کہ انبیاء کو جو قدرت اس نے دی وہ اس نے ان کو اس معجزے کے لیے دی، آپ سمجھ لیں نا، تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ جو پیغام ہم تم کو دے رہے ہیں یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، ہم سچے نبی ہیں، ہم حقیقت ہے۔ اور یہ معجزہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں کس طرح سے دیا، بیچ میں جبرائیل علیہ السلام، موسیٰ کے اس میں، عیسیٰ کے اس میں، قرآن کے اس میں جبرائیل علیہ السلام۔ وہ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ اور عماد بھائی آپ کے سوال کا جواب سمپل یہی ہے کہ کوئی وظیفہ نہیں، جی جو بھی آپ کو کوئی وظیفہ بتا رہا ہے ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ جو ایکچولی کیا ہوتا ہے، دیکھیے ہوتا کیا ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ آپ 100 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیجئے آپ، یا حافظ یا ناصر پڑھ لیجئے، یا کوئی بھی اللہ کا نام، اللہ کی صفات میں سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ لیجئے یا درود پڑھ لیجئے، ٹیکنیکلی تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں بیسیکلی۔ میں بھی آپ کو 2-4 بتا سکتا ہوں کہ بھئی آپ یہ پڑھ لیں یا پڑھ، لیکن جب میں آپ کو پورا فارمولہ بتا رہا ہوں، پریسائز یہ کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی فارمولہ یہ کہ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھیں، تو کسی بھی انگزائٹی کا شکار ہوں آپ یا ڈپریشن کا شکار ہوں، اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے نماز۔ سورہ ملک کو سنیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جب سورہ ملک ختم ہو رہی ہے تو کیا پوچھ رہے ہیں اللہ؟ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم نسبح ماءكم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہ کہہ دیجئے آپ کہ وہ ہی ہے
رحمان جس پہ ہم نے توکل کیا. پوری سورہ اس چیز پہ ختم ہو رہی ہے. اس چیز پہ پوری سورہ آپ کی انگزائٹی، آپ کے ڈپریشن سب وائپ. آپ نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کر لیا، جو اللہ یہ کہہ رہا ہے خود، اور پھر آگے اللہ اس چیز پہ کہ جب تم نے یہ کر لیا ہے تو اس کو آگے ایشورٹی بھی دے رہے ہیں. کیا کہ جن لوگوں نے توکل نہیں کیا، یو ول نو ویری سون کہ وہ دلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں. اور جنہوں نے توکل کر لیا وہ کیا ہے؟ ان کا بیڑا پار ہونے والا ہے. اس کے بعد اللہ پھر پوچھ رہے ہیں، پھر ایک دفعہ دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ قل ارائیتم ان اصبح معکم غورا، یعنی کہ اگر تمہارے کنویں میں سے پانی ختم ہو جائے گا تو کون بھرنے والا ہے اس کنویں کو دوبارہ واپس؟ یہ توکل ہے نا. آپ پانی نکالے جا رہے ہیں. اور ایک دفعہ اگر ڈرائی ہو گیا تو اس کو دوبارہ کون بھرے گا؟ بارش کون برسائے گا جسے دوبارہ پانی زمین میں سے آئے گا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جی مات بھائی. بہت خوبصورت ہارون بھائی، بہت بہترین ریمائنڈرز جو ہے آپ نے دیے. لیکن آئی ایم سو سوری، میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں بتا سکا. نہیں، آپ نے ایک ایسا وظیفہ بتایا جو خود اللہ نے وظیفہ دیا ہے. یعنی کسی عالم کا یا کسی بابا کا یا کسی پیر کا یا کسی لیڈر کا وظیفہ نہیں، بلکہ جو کریٹر ہے ساروں کا، اس کا وظیفہ آپ نے بتا دیا. اپنی بھی صلاۃ علی ذکری کہ میری یاد کے لیے تم نماز کو پڑھو. بس پھر اللہ اور ایک جگہ بھی کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، میں بھی یاد کروں میں تو آپ کو یاد کروں. ایگزیکٹلی. سمپل از دیٹ کہ سیدھا ڈائریکٹ کال اللہ کو آپ کر سکتے ہیں تھرو نماز. اس سے پیاری چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ڈپریشن اور انزائٹی میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے یہ بیماری کا یہ بیماری ہے ہی نہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں. 100%. اللہ پر 100%. توکل، اور ہم اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں. جیسا کہ آپ نے کہا احسن عملا، ہم کوشش کریں اپنا بیسٹ دیں، باقی چیزیں اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اللہ کی جو حکمتیں ہوگی ویسے فیصلے اللہ کرے گا ہماری بہتری کے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر ہارون بھائی فار سچ اے بیوٹیفل ٹاک. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں جو ہے خوب سے خوب برکت دے. اور سارے آمین. سامعین سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور آمین. آپ کے تھاٹس کیا ہے اس پر آپ ضرور جو ہے کامنٹ کے تھرو ہم کو بتائیے گا. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.